नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से आज 27 पारे मुकम्मल हो गए। 26वें पारे में सूरह हुजरात में अल्लाह पाक ने कुछ अहकामात बयान किए हैं। उनमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब को बयान किया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ऐ ईमान वालो, आगे न बढ़ो कौल में और फेल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब आप चलें तो आपके पीछे रहो, आगे ना बढ़ो। और जब आपकी मजलिस में हो तो जब तक आप ना फरमाएं उस वक्त तक खामोश रहो। और अगर आप इजाजत दें बात करने की तो हल्के लहजे में बात करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनी तमीम का एक वफ्द आया। उनके लिए, इस वफ्द के लिए एक आदमी को भेजना था। तो उसके लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी के बारे में राय दी कि फलां को भेज दिया जाए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अक़रा बिन हाबिस एक और थे, उनके बारे में राय दी कि इन्हें भेज दिया जाए। आपस में इन दोनों हजरात की बात थोड़ी सी बढ़ गई, आवाज बुलंद हुई। और अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से कोई इरशाद नहीं फरमाया था कि भाई किसको भेजा जाए, किसको। आज खुद ही दोनों हजरात ने अपने अपने तौर पर राय दी और मशवरा दिया और अपने अपने मशवरे पर थोड़ा सा इसरार। तो अल्लाह पाक ने आयतें उतार दी, फरमाया कि ऐसा ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हक नहीं है किसी को कि इस तरह से अज खुद अपनी मर्जी से कोई राय दे और इस पर इसरार करे और आवाज बुलंद करे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाले, जानने वाले हैं। और अगली आयत में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपनी आवाजों को पस्त रखा करो, धीमा लहजा रखो, अंदाज नरम रखो। ऐसा ना हो अंतहबता आमालुकुम, तुम्हारी आवाजें बुलंद हों और तुम्हारे आमाल जाया हो जाएंगे। व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब बयान किए। एक सहाबी थे हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये खतीब रसूल के नाम से पहचाने जाते थे कि अरब में एक रवाज था कि हर कबीले में कुछ ऐसे लोग होते जो बात करने में, खुतबा देने में, गुफ्तगू करने में बड़ी सलाहियत रखते। तो जब कभी कोई इस तरह के कबाइल आते और उनका कोई आदमी खड़ा होता और गुफ्तगू करता और बड़ी फसाहत और बलागत के साथ गुफ्तगू करता, जिससे शुरकाए मजलिस बड़े मुतासर होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की तरफ से इन्हें खड़ा देते कि भाई तुम जवाब दो। और इन्हें माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसा मलका दिया था, ऐसी गुफ्तगू करते कि दिल खुश हो जाते मुसलमानों। तो जाहिर है कि ऐसे में आवाज तो निस्बतन बुलंद हो ही जाती है। तो जब ये आयात उतरी
اور انہیں پتہ چلا تو یہ گھر میں بیٹھے اور رونے لگے، اور ایک دو دفعہ مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی انہیں کیا ہوا، وہ نظر نہیں آتے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو گھر بیٹھے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری آواز تو بلند ہے اور میں تو جہنمی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان سے کہیں وہ تو جنتی ہے۔ فرمایا وہ تو جنتی ہے، وہ تو خطیب رسول ہے، انہیں بلائیں۔ چنانچہ بلایا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ، پھر اور صحابہ کرام سبھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے تو اس قدر ہلکی آواز ہوتی کہ دوبارہ پوچھنے کی نوبت آتی کہ آپ نے کیا کہا۔ اور علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کرام، مشائخ اعظام بھی اس زمرے میں آتے ہیں، ان کے سامنے بھی جب بات کی جائے تو انداز ہلکا اور دھیما رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت مقداد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے جا رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے تھے۔ آپ نے انہیں فرمایا، ٹوکا، فرمایا میاں یہ کیا ہے، تم سمجھتے نہیں کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، تو لہذا ان سے آگے نہ چلو، ان سے پیچھے چلو۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خطبہ دینے کے لیے منبر پر بیٹھے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہوتے تھے وہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے، اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے جس جگہ پر حضور علیہ السلام بیٹھتے۔ پھر ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھتے تھے جہاں صدیق اکبر کے قدمین ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرا مقام تو صدیق اکبر کے قدموں میں ہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس بات کی تعلیم دی تھی کہ صحابہ کرام کے میں جن کے مراتب بلند ہیں علمی اعتبار سے یا ایمان میں پہلے لانے کے اعتبار سے، تو باقی صحابہ کرام ان کا ادب و احترام کرتے تھے علمی اعتبار سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس سے بہت محبت تھی۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے والد کی جگہ سمجھتے تھے، تو ان کے بیٹے سے بھی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اگر کسی صحابی کے ہاں کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جاتے، کوئی حدیث پوچھنے کے لیے جاتے تو جا کر ان کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے، آواز نہیں دیتے تھے، باہر بیٹھ جاتے تھے، گرمی، دھوپ، گرد، مٹی، باہر بیٹھ جاتے، اور جب وہ صحابی خود باہر نکلتے پھر ان سے مسئلہ معلوم کرتے اور وہ پوچھتے آپ کب تشریف لائے؟ کہتے مجھے 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، 4 گھنٹے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہو آپ نے دروازے پر دستک نہیں دی؟ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے اہل علم کا احترام کرو۔ تو اس احترام کی برکت سے میری یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں آپ کے دروازے پر دستک دے کے
آپ کو صرف مسئلہ معلوم کرنے کے لیے یا حدیث سننے کے لیے باہر بلاتا ہوں، اس لیے کہ میں محتاج ہوں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہ سواری پر سوار ہونے لگے، سواری پر سوار ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رکاب ہوتی ہے نا گھوڑے کی، جس میں پاؤں رکھتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور یوں کر کے فرمایا، انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، یہ کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ہمیں اپنے بڑوں کا ایسے ہی ادب و احترام کا حکم ہے، ہمیں اپنے بڑوں کا ایسے ہی ادب و احترام کا حکم ہے۔ تو خیر پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کسی وقت دوبارہ موقع ملا تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پر بوسہ دیا، انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے بڑے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہم ہیں اگرچہ، لیکن آپ کی نسبت اونچی ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اس نسبت کا ادب و احترام اور لحاظ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وظائف مقرر کیے لوگوں کو کہ بھئی آپ کو مہینے کے اتنے ملیں گے، آپ کو اتنے ملیں گے، تو آپ نے وظیفہ جو مقرر کیا وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ اپنے بیٹے کے برابر مقرر کیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، ہم تو حضور کے زمانے میں آپ کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور یہ تو اس وقت بچے تھے، یہ اس وقت بچے تھے، آپ نے ان کا وظیفہ میرے برابر مقرر کر دیا، ہونا تو یہ چاہیے میں ان سے سینئر ہوں تو لہذا میرا وظیفہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اگرچہ سینئر ہیں لیکن یہ تجھ سے زیادہ حضور کو پیارے تھے، ان کے والد تیرے والد سے زیادہ حضور کو پیارے تھے، اور یہ تجھ سے زیادہ حضور کو پیارے تھے، میں اس نسبت سے ان کا وظیفہ تیرے برابر مقرر کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ادب و احترام اور ان کی عظمت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے، قصوہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری زندگی حضور کے بعد کسی صحابی نے اس اونٹنی پر کبھی بیٹھے نہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ساری زندگی کوئی صحابی اس اونٹنی پر کبھی بیٹھا نہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کو چراگاہ میں آزاد چھوڑ دیا تھا، کوئی اس سے مشقت کا کام نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ حضور کی نسبت کا احترام تھا، حضور کی نسبت کا احترام تھا۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے ایک قبیلہ، یہی جو میں نے عرض کیا بنی تمیم، یہ دیہاتی لوگ تھے، دیہاتی لوگ، اور دیہاتی لوگوں میں تعلیم کی، آداب کی کچھ کمی ہوتی ہے، کہیں تو کچھ ہوتی ہے اور کہیں پوری پوری ہوتی ہے۔ یہ آئے دوپہر کا ٹائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، تو یہ آ کر کے باہر سے ہی دروازے کے اوپر آواز دینے لگے، اخرج الینا یا محمد، کہ اے محمد ہمارے پاس باہر آؤ، یہ آواز دینے لگے۔ اللہ پاک کو بہت ناپسند آیا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا کہ وہ لوگ
جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر کے آپ کو پکارنے لگتے ہیں اور آواز دینے لگتے ہیں کہ باہر ہو، بے عقل لوگ ہیں، انہیں عقل نہیں ہے. حتی خروج الیہم، انہیں چاہیے کہ یہ انتظار کرتے، رکے رہتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے، پھر آپ سے بات کرتے. اندازہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت براہ راست اللہ فرما رہے ہیں. بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شرم و لحاظ میں خاموش رہتے تھے، کچھ نہیں کہتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ فرمایا تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا کھانے کے لیے. کھانا بھی تیار نہیں ہوا، پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، پہلے ہی آ کر بیٹھ گئے. اور جب کھانا کھا لیا اس وقت ابھی پردے کے احکامات بھی نہیں تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بیچاری اسی کمرے میں کونے کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. جب کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد پھر لگ گئے باتوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے گئے کہ چلو میں اٹھا ہوں تو مجھے دیکھ کے یہ بھی اٹھ جائیں گے. آپ اٹھ کے باہر چلے گئے اور وہ پھر بیٹھے ہیں. آپ نے حضرت انس سے فرمایا دیکھ کیا وہ اٹھ گئے؟ نہیں، وہ نہیں اٹھے، پھر بیٹھے ہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر گھوم پھر کے آئے، پھر وہ اٹھ گئے. اللہ نے آیتیں اتارتی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. اے ایمان والو، پہلی بات تو یہ کہ جب تمہیں بلایا جائے اس وقت آؤ، پہلے سے ہی کھانے کے انتظار میں آ کر کے جمع ہو جانا اور باتیں کرنے لگ جانا نہیں. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکے اب نکل جاؤ، اب کیوں بیٹھے ہو؟ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارے اس عمل سے ہمارے نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تم سے شرما رہے ہیں، تکلیف پہنچنے کے باوجود کچھ نہیں کہہ رہے. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ پاک حق بات کہنے سے نہیں شرماتے. تو اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی، اصلاح فرمائی کہ کہاں کیسے چلنا ہے. تو یہاں فرمایا کہ بھئی یہ بے عقلی کی بات ہے کہ باہر ہی کھڑے ہو کر کے آوازیں لگانا شروع کر دیں، نکل آئیں آ جائیں. فرمایا نہیں. اور یہی ادب و احترام علماء کا اللہ نے بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث. اگلی آیات میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا یا ایھا النبی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. ہوا یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں آئی. یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یہ حارث جو ہے یہ حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. آپ نے انہیں نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں اور جا کر کے میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد انہیں زکوٰۃ کا بتلاتا ہوں. تو لہٰذا اگر وہ اس مسلمان ہو گئے اور زکوٰۃ انہوں نے دے دی تو آپ کوئی وقت بتا دیں، اپنے نمائندہ کو بھیج دیں، ہم اس وقت میں سب قبیلے والوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے دے دیں گے. وقت طے ہو گیا کہ 1 مہینے کے بعد یا 20 دن کے بعد
کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آئے گا اور آ کر کے وہ زکوٰۃ وصول کر کے لے جائے گا۔ چنانچہ یہ اپنے قبیلے میں گئے اور جا کر کے حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے جو قبیلے کے سردار تھے، سرکردہ لوگ تھے، انہیں جمع کیا اور جمع کر کے اسلام کے بارے میں دعوت دی۔ اللہ نے انہیں توفیق دی، اسلام قبول کر لیا، نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ کا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ اکٹھی کر لی۔ اب آپ صلی اللہ وقت مقررہ پر جو وقت طے ہوا تھا، دن طے ہوا تھا، اس دن زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی عامل ان کے پاس پہنچا نہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے تو یہ پریشان ہو گئے حارث بن ضرار۔ ان کے ذہن میں آیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی مجھ سے ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، ورنہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا آپ کا عامل آتا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلے کے چند معززین کو ساتھ لے کر کے مدینہ پہنچے۔ ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، ادھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر کے ان کی طرف بھیج دیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مقررہ پر ایک شخص کو بطور عامل کے آپ نے ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہ راستے سے ہی واپس آ گئے۔ ان کے قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی، ان نے دل میں یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو میں جاؤں اور وہ میرے اوپر حملہ کر دیں، تو وہ راستے سے واپس آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، وہ تو الٹا مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور سخت ناپسندیدہ لگا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کر کے بھیجا، فرمایا جاؤ ذرا ان کی خبر لے کے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدینے سے نکل رہے تھے اور یہ مدینے میں داخل ہونے تھے، ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حارث بن ضرار نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ آپ کی طرف؟ انہوں نے کہا آپ کی طرف؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور کے عامل کو نہ زکوٰۃ دی، الٹا اس کو قتل کر۔ توبہ توبہ، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی آدمی گیا ہی نہیں، اور ہم تو جب ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں گیا ہم فکر مند ہوئے اور پریشان ہوئے اور ہم حضور سے ملاقات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ بات کھلی تو آپ نے ان کو بلایا۔ ہاں بھائی، انہوں نے معذرت کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر تمہارے پاس کوئی اس طرح کی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کرو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا آ کر کے، جو آپ نے جنہیں عامل بنا کر کے بھیجا تھا، کہ میں گیا تھا اور یہ گئے، انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل پہلی مرتبہ ہمارے آ رہا ہے، تو وہ اپنے معززین کو لے کر کے شہر سے باہر استقبال کے لیے نکل آئے۔ یہ ڈر گئے کہ ان کے ساتھ تو میری دشمنی ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ مجھے مارنے کے لیے آ گئے۔ یہ وہیں سے پیچھے آ گئے، اور جب پیچھے آئے اور آ کر کے حضور کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، فرمایا جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ حضرت خالد ولید چند لوگوں کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے اور کچھ لوگوں کو وہاں بستی میں بھیجا کہ صورتحال کا جائزہ۔ انہوں نے آ کر کے بتلایا کہ وہ تو مسلمان ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں اور بالکل اسلام کے اوپر پختہ ہیں۔ آپ پھر یہ صحابہ کرام آئے، آپ نے ان کو بلایا، بلا کر انہوں نے پھر توبہ کی۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ذہن میں یہ آئے گا کہ صحابہ، دیکھیں غلطی امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم تو نہیں ہیں نبیوں کی طرح کہ ان سے غلطی ہی نہ ہو، ایسا نہیں۔
لیکن غلطی ہونے کے بعد وہ اپنی غلطی پر قائم نہیں رہتے، اللہ فوراً انہیں توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی سارے صحابہ کرام ان سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، کسی نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، کسی نے کچھ اور کر لیا، کسی سے غلطی ہوئی انہوں نے حضور سے آ کے کہا میرے اوپر حد جاری کر دیں۔ تو ایسا نہیں کہ صحابی سے کوئی غلطی ہو اور وہ اس پر توبہ نہ کرے، اور پھر صحابہ کے ساتھ اللہ پاک نے معافی کا اعلان فرما دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، جن کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو اتنا ہے کہ اگر وہ سواری پر گزریں اور ان کے سواری کے گزرنے سے گرد مٹی اڑے اور وہ مٹی میرے اوپر پڑ جائے تو میں اس مٹی کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھوں گا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ ان کے گزرنے سے جو مٹی اڑی اور میرے اوپر پڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پڑھنے سے ہی میری مغفرت ہو گئی۔ یہ اللہ نے صحابہ کا مقام رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجلس درود شریف جو ہے وہ 12 بجے انشاءاللہ تعالی 12:05 پہ انشاءاللہ مجلس درود شریف ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، جو کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے ہر روز رات میں، دن میں، سحر میں، افطار میں لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے، پوری امت کو شامل فرما دیجیے۔ بھائی وسیم کے والدین، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما دیجیے، اور جتنے بھی مسلمان مرحومین اس دنیا سے جا چکے اے اللہ سب